तबारक व तआला से हालात सही हों तो अल्लाह तबारक व तआला इन सारे मामलात को डिसिप्लिन के मुताबिक करे। हम अपने प्रोग्राम के अगले फॉर्मेट के तरफ चलते हैं। अपने डिसिप्लिन के मुताबिक हस्ब साबिक में तारुफ़ पेश करूँगा। आपके मेज़बान, आपके महबूब मेहमान हज़रत मुफ्ती आबिद मुबारक साहब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, जो यहाँ पर जलवा अफरोज़ हैं, और मेरे साथ लाहौर शरीफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम नात ख़ां जनाब हाफिज़ मोहम्मद क़ासिम मदनी साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं अपने दोनों मेहमानों का दिल की अतः गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जो गुफ्तगू हुई है, जो पेश लफ्ज़ के तौर पर, मैं उसी की तरफ आऊँगा कि आज हम किस तरफ चल निकले हैं। हम क्या इंसान कहलाने के भी मुस्तहिक़ नहीं रहे? आप देखिए कि आप यूरोप में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, आप दीगर इस्लामी ममालिक में चले जाएं, वहाँ पर इमिग्रेंट्स भी आते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले आते हैं, लेकिन सबके राइट्स बराबर हैं, हुकूक बराबर हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, ज़दोकोब नहीं करता। लेकिन हम मुसलमान होकर अपने दूसरे कलमा गो मुसलमान भाई का गला क्यों काट रहे हैं? ये ऐसा क्यों हो रहा है? मुफ्ती साहब, ये सवाल यकीनन हर पाकिस्तानी की ज़बान पर है। मैं चाहूँगा कि आप इस सवाल को डूब कर महसूस करें, और हर आदमी महसूस कर रहा हो, इसका जवाब ज़रूर दें हमें। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, मोहम्मद इमरान कायम खानी बात कर रहा हूँ। जी जनाब कायम खानी साहब, खैरियत से? मिजाज अच्छे आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिल दुखा हुआ है डॉक्टर साहब, बहुत दिल दुखा हुआ है। कायम खानी साहब, सारे मुसलमानों का दिल दुखा हुआ। आप यकीन कीजिए कि जो अवामुन नास है उसको कोई किसी से कोई परखाश नहीं है कि ये महाजिर है, ये सिंधी है, ये पठान है, ये बलोची है, ये पंजाबी है। हम सबसे पहले मुसलमान हैं, एक दूसरे के भाई हैं। ये फितना अगर हम में अवामुन नास में लाया गया है तो ऊपर से लाया गया है, बाहर से लाया गया है, लिहाजा हम सबके दिल दुखे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, आज माशाल्लाह से आई थिंक 19वां रोज़ा है, 18वां रोज़ा है। मैं मुफ्ती साहब से सवाल पूछना चाहूँगा कि जो है इत्तिकाफ़ पर जो है लोग मोबाइल का मतलब लेकर बैठना जायज़ है या नाजायज़ है? इत्तिकाफ़ के हवाले से ये सवाल पूछना चाहूँगा मुफ्ती साहब से। ठीक है कायम खानी साहब, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहिएगा, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब ज़रूर देते हैं। गालिबन आपके पास मीडिया नहीं, मुफ्ती साहब लाइव इनको जवाब दे दीजिए। एतिकाफ़ के अंदर जो मोबाइल, एतिकाफ़ के दौरान मोबाइल रखना, आज भी मैंने अपनी मस्जिद में जहाँ मैं जुम्मा पढ़ाता हूँ, गुलशन इकबाल करनी मस्जिद में, मैंने यही फतवा दिया है कि मोबाइल ना लेकर जाया जाए, क्योंकि मोबाइल होता है तो दुनिया की बहुत सी फजूल बातें होती हैं, और किताबों में लिखा हुआ है कि मस्जिद में दुनिया की मुबाह बात करना, इसमें ना गीबत हो, ना झूठ हो, ना चुगली हो, वैसे ही मुबाह बात करना वो नेकियों को इस तरह खा जाता है, इस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो इसलिए जो है मोबाइल जो है वो तो है ही बातों के लिए, और हम जब अल्लाह के दरबार में जाके बैठते हैं मस्जिद में तो इस नीयत से बैठते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें और अपनी बख्शिश कराएं, ना कि लोगों से राब्ते करने के लिए मोबाइल लेकर हम कॉन्फ्रेंसें करते रहें। इसलिए ये ठीक नहीं, और फ़ी ज़माना नौजवान लड़के जो है मोबाइल लेकर बैठते हैं, उनके लिए तो मैं कहता हूँ जायज़ ही नहीं है कि वो मस्जिद में मोबाइल लेकर बैठें। असल में एतिकाफ़ तो मैं ख्याल में एक दुनिया से कट कर अल्लाह की जानिब रुजू करने का नाम है, और मोबाइल जो है दुनिया से कम्युनिकेट करता है, राब्ते का जरिया है। बिल्कुल इसी तरह, और मस्जिद में तो दुनिया की बात करनी ही नहीं चाहिए, और एतिकाफ़ का मतलब तो धरना दे देना है, एक जगह बैठ जाना है, और एतिकाफ़ करने वाला बैठ जाता है, या अल्लाह मेरी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, मैं 10 दिन तेरे दरबार में बैठा हूँ, तो मेरी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक और मुअज़्ज़ज़ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, कौन सा फरमा रहे हैं? जी मेरे को एक सवाल पूछना था। जी पूछिए। बिल्कुल। मैं कहीं अफ्तार पार्टी में बैठा हुआ था और वहाँ कुछ लोग इस मौजू पे बात कर रहे थे, तो मैंने सुना ना कि रमज़ान में जैसे आप रोज़े की हालत में हैं तो आप यानी कि अपनी वाइफ के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, ये इसमें कुछ गुनाह तो नहीं है रोज़े की हालत में? हाँ, ये वो लोग कह रहे थे कि सही है, लेकिन मैंने उनको कहा ये आप गलत बात कर रहे हैं। जी लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी ये हलाल है, निकाह में है, ऐसे है ऐसे है। तो
ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ مفتی صاحب بڑا عجیب و غریب کنسپٹ ہے، بڑا عجیب و غریب تصور ہے۔ یہ جہالت ہے ہمارے مسلمانوں میں، جہاں ایک طرف ایسے جاہل ہیں جو قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف ایسے بھی جاہل ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ وضو کرنے کے بعد استنجا خانے گیا اور واپس آ کے ہم سے پوچھنے لگا حضرت میں نے وضو تو پورا کر لیا تھا مگر میں ابھی ہو کے آیا ہوں واش روم سے، میرا وضو ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا جناب کیا ہی بات ہے آپ کی۔ اور اسی طرح یہ صاحب کہ جو یہ تو ماشاءاللہ خود سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی، تو یہ بہت سے جاہل لوگ ایسے پائے جاتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیے شرعاً حرام ہے کہ بیوی کے قریب جائے اور یہ معاملہ کرے، اگرچہ اللہ نے اسے حلال کیا ہے، راتوں میں رمضان کی حلال فرمایا ہے، اس لیے شرعاً جائز نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی تعریف یہی ہے، کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ یقیناً بھائی آپ نے سن لیا ہوگا مفتی صاحب، یہ جو ہمارے شہر کراچی میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، آج جمرود میں بھی دھماکہ اور پھر پشاور میں بھی خیبر ایجنسی میں دھماکے اور نماز جمعہ پڑھتے ہوئے دھماکے، یہ ہم الزام لگا دیتے ہیں فوراً یہود پر، ہنود پر، امریکہ پر، اسرائیل پر، رشیا پر، انڈیا پر۔ کیا ہمیں اب وقت نہیں آ گیا ہے کہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنا احتساب کریں اور عوام اپنے شعور کو بیدار کرتے ہوئے ایسے لوگوں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالیں؟ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر ہم بالکل واضح الفاظ میں بات کریں اور آج کم از کم کسی مصلحت کا شکار نہ ہوں تو صحیح بات یہی ہے کہ یہ ہمارے حکمرانوں کا کیا دھرا ہے، ہمارے ان لوگوں کا کیا دھرا ہے جو ذمہ دار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے گا تو عمر اس کا حساب دے گا، اور ہمارے تو لوگوں کو رات 12 بجے کے بعد سے ابھی تک 50 لوگ کراچی میں مارے جا چکے ہیں۔ میرا گھر سے ٹی وی اسٹوڈیو تک پہنچنا مشکل تھا، میں اتنی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کسی کو کوئی خیال ہی نہیں ہے، مسلمان کا خون اس طرح بہایا جا رہا ہے، اس طرح تو آج تک مسلمان 71 کی جنگ میں اتنا نہیں مارا گیا، 65 کی جنگ میں نہیں مارا گیا جتنا یہاں ہمارے پاکستان میں اور خصوصاً شہر کراچی میں روزانہ کے حساب سے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مگر کسی کو کوئی خیال نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اچھا مفتی صاحب میں یہاں پر بتاتا چلوں اپنے ویورز کو بھی اور آپ کی خدمت میں بھی کہ اس وقت تک تقریباً 1413 افراد اس پورے سال میں اب تک آج تک شہید ہو چکے ہیں، صرف شہر کراچی میں؟ جی شہر کراچی، پورے پاکستان کے آن دا ہول ہم جب الامان والحفیظ۔ ڈاکٹر صاحب صرف شہر کراچی کا میں ایک پروگرام آج دیکھ رہا تھا، اس میں بھی یہی تھا کہ روزانہ اور مسلمان اغوا ہو رہے ہیں۔ ان 2 دنوں میں 3 دنوں میں شہر کراچی کے کتنے مسلمان مائیں بیچاری رو رہی ہیں۔ غالباً یہ کوڈنگ صرف شہر کراچی کی ہے اور جون میں 300 سے زائد افراد، صرف جون میں۔ جی جی اللہ اکبر۔ اور یہ پہلا رمضان مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ رمضان اس میں پاکستان بنا تھا اور یہ رمضان اس میں پاکستان توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، پاکستان کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ان مسلمانوں نے جنہوں نے اپنا خون دیا تھا پاکستان بنانے کے لیے، آج ان سے شاید بدلہ لیا جا رہا ہے ان کا خون اس رمضان میں بہا کر، مگر ہمارے کرتے دھرتے لوگوں کو کوئی خیال نہیں ہے۔ میں خدا کے لیے اس ٹی وی چینل کی توسط سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اپنے بچوں کو اس طرح محسوس کریں کہ جیسے یہ آپ ہی کے بچے ہیں، آپ اس طرح محسوس کریں جیسے یہ آپ ہی کے بھائی ہیں، یہ آپ ہی کے گھر والے ہیں، آپ ایکشن لیں، آپ لوگ کچھ کریں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں جواب نہیں دے سکیں گے۔ اچھا مفتی صاحب مجھے قرآن کی ایک آیہ مبارکہ یاد آتی ہے اکثر کہ اللہ فرماتا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسًا، کہ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ چاہے تو آسمانوں سے عذاب نازل کر دے، چاہے تو زمین سے عذاب نازل کر دے، اور چاہے تو تمہیں آپس میں لڑوا کر عذاب کی کیفیت طاری کر دے۔ اس کی وجہ کہ تمہارے اعمال، تمہاری نافرمانیاں، تمہاری غفلتیں، تمہاری سرکشیاں۔ اب اگر آپ غور کریں تو 2 سال قبل ہمارے ملک میں جو زلزلہ آیا وہ تاریخ انسانیت کے بڑے ترین زلزلوں میں سے ہے جو دستیاب تاریخ ہے۔ زلزلے سے ہم ابھی باہر نکلے تھے تو پھر رمضان المبارک ہی میں سیلاب آ گیا،
اور پھر اب اس سے نکلے ہیں، یعنی کہ زلزلے کی جو کیفیت ہے یقینی طور پر وہ ہوائیں چلتی ہیں اور جس سے زمین کی پلیٹس جو ہے وہ سرک جاتی ہیں، تو آسمان سے ایک عذاب کی صورت جس نے زمین کو پھاڑ دیا، اور پھر اس کے بعد سیلاب کی ایک کیفیت، وہ بھی ظاہر ہے بارشوں سے آسمان سے اور زمین سے دونوں طریقے سے آ رہی ہے۔ اور یہ جو رمضان ہے اس میں کسی حد تک سیلاب بھی ہمیں تنگ کر رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ مسلمانوں کے گروہ ایک دوسرے کو لڑ کر قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، دنگا فساد کر رہے ہیں۔ تو اس کے متعلق میں چاہوں گا کہ کیا ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جس نہج پر اللہ نے فرمایا کہ ایسا عذاب دوں گا؟ ڈاکٹر صاحب بالکل اس نہج پر پہنچ چکے ہیں، اور سیلاب ہی کنٹینیو ہو رہا ہے۔ وہ پانی کا سیلاب تھا، یہ خون کا سیلاب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بہایا جا رہا ہے ہماری سڑکوں پر، ہمارے روڈوں پر۔ کچھ تو وہ طالبان ہیں جو نام نہاد طالبان جنہوں نے مسجدوں میں بم دھماکے کر کے آج کے دن 50 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا نماز کے دوران، اور کچھ یہاں کے لوگ ہیں جو اپنے سیاسی مفادات، جو اپنے قبضے کی جنگیں یا کچھ بھی کہہ لیں، اس میں عام مسلمانوں کو جو کام پر جا رہے ہیں واپسی میں اغوا کر لیتے ہیں، مار کے پھینک دیتے ہیں۔ مصعب، میں آپ سے، چونکہ آپ نے نام لے لیا ہے، ہمارا چونکہ مذہبی پروگرام ہے اور یہ مذہب کا حصہ ہے، مدرسے میں پڑھنے والے جو تلامذہ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو طالب کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع جو ہے طلباء بھی، طالبان بھی، اور آپ بھی ایک مدرسے کے محتمم ہیں، تو کیا اس ٹرم کو یوز کر کے اور مسلمان کو مسلمان ہی کے خلاف کھڑا نہیں کیا جا رہا؟ بالکل ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے، اور کھڑا کر دیا گیا ہے، اور مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جا رہا ہے، اور اس برے طریقے سے کہ آج تک چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جس برے طریقے سے مسلمان کو مسلمان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کربلا کی جو داستان ہے وہ پھر آج پاکستان میں دہرائی جا رہی ہے۔ جس طرح کربلا کے میدانوں میں نہتے لوگوں کو مارا گیا، اسی طرح آج کے جو قاتل ہیں، آج کے جو یزید ہیں، وہ جہاں پر نہتا مسلمان دیکھتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ فلاں زبان بولنے والا کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، دل کا کیسا ہے، فقط عدد اور گنتی پوری کرنے کے لیے اس کو مار رہے ہیں۔ تو وہ کربلا کی ہمیں ریفلیکشن اور اس کے معاملات نظر آتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کون صاحب فرما رہے ہیں اور کہاں سے؟ سر میں نجم بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی نجم صاحب فرمائیے۔ سر میں یہ سوال پوچھوں گا، ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے تو دونوں حضرات کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرے سوال ہے کہ روزے کی حالت میں جس طریقے سے گھر میں جو کھانا وغیرہ بنتا ہے اور اس کی جو خوشبو جاتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بہت دل غم کے آنسو رو رہا ہے جو ہمارے کراچی میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں آل محمد کے صدقے یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں۔ آمین 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 اور آمین۔ آپ لوگ دعا ضرور کیجیے گا اس کے بعد۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا بھائی، آپ کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اور دعا بھی ہم کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ آج یوم فتح مکہ ہے، لہٰذا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ آپ چاہتے تو دو پہاڑوں کے درمیان طائف کے جتنے لوگ تھے وہ سارے مر سکتے تھے۔ اختیار دیا گیا کہ جنت اور زمین کی ساری کنجیاں آپ کے حوالے کی جاتی ہیں۔ اختیار یہ بھی دیا گیا آپ کو کہ احد پہاڑ کو سونے میں بدل دیا جاتا ہے، اور آپ کی دعاؤں میں اللہ